आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हलफी पर तौहीन अदालत का केस अब एक फैसला कुल मरहले पर आ रहा है। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने समाअत के दौरान तमाम मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। समाअत के दौरान जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने रिमार्क दिए कि राना शमीम के बयान हलफी से मुल्क व कौम में ऐसा बयानिया बनाया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने कहा कि ये तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं बल्कि मेरे जजेस और दीगर हाई कोर्ट्स का एहतसाब है। 2 जजेस को मशकूक बनाने की कोशिश की गई। जिस जज से मुताल्लिक के बयान हलफी लिखा गया वो उस वक्त छुट्टियों पर बैरून मुल्क में थे। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने किसी का नाम लिए बगैर ऑब्जर्वेशन दी कि जो लोग इस बयान हलफी के बेनिफिशरीज हैं उन्हें भी 2 हफ्तों में इसी अदालत से ज़मानत मिली थी। मगर ताज्जुब की बात है कि रिलीफ के बाद भी इस किस्म का बयानिया जारी किया गया है। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरकजी मुल्जिम राना शमीम समेत अखबार के इदारती अमले पर 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने समाअत की इब्तिदा में राना शमीम के बयान हल्फी के सील बंद लिफाफे को खोलने का हुक्म दिया। जब लिफाफा खोला जा रहा था तो अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने बताया कि बयान हल्फी जिस लिफाफे में बंद है वो सरबमोहर नहीं और ये राना शमीम का नहीं बल्कि कोरियर कंपनी का लिफाफा है। अटॉर्नी जनरल ने लिफाफे की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा कि मैं भी बयान हल्फी देख लूं, इसका फॉन्ट कैलिब्री है या कोई और है। इस मौके पर राना शमीम ने अटॉर्नी जनरल को टोकते हुए कहा कि आप फरीक ना बने। राना शमीम के वकील लतीफ़ आफरीदी ने बताया कि उनके मौक्किल ने बयान हल्फी के मतन से इनकार नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि उन्होंने उसको फैलाया नहीं। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि क्यों ना राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाए। ये संजीदा मामला है जिसके नताइज होंगे जो इस अदालत और जजों पर भी मुरतब होंगे। अदालत में पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से बतौर मुआविन अमजद शाह ने तजवीज़ दी कि जिन लोगों के बयान हल्फी में नाम आए हैं उनके बयान हल्फी रिकॉर्ड होने चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान बार कौंसिल ये कह रही है तो इसका मतलब है उसे भी अदालत पर शक है। इस तरह की बात के संगीन नताइज होंगे और ये इंसाफ की फराहमी में रुकावट होगी और जो अपीलें इस केस से मुतालिक यहाँ ज़ेर समात हैं उनकी समात हो ही नहीं सकती। इस मौके पर जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने नुक्ता उठाया कि क्या आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस को कैसे तैनात किया जाता है। उनको बगैर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुशावरत से वजीर आजम खुद तैनात करते हैं। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने यह भी वाज़ेह किया कि इस अदालत का साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साथ कोई ताल्लुक नहीं, उनके साथ जो करना है कर लें। इस अदालत के जजेस को मशकूक बनाने की कोशिश पर यह कार्रवाई शुरू की। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि राना शमीम ने अपने तहरीरी बयान में माना है कि बयान हल्फी लीक होने से अदालत की तज़हीक हुई है, मगर वो कहते हैं कि लीक उन्होंने नहीं किया। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि यानी राना शमीम ने जवाब में सारा बोझ सहाफ़ी पर डाल दिया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या खुफिया दस्तावेज लीक करने पर नोटरी पब्लिक या सहाफ़ी को कोई नोटिस भेजा। जस्टिस अतहर बिन अल्लाह का कहना था कि बरतानिया में इन हालात में कोर्ट सहाफ़ी को ज़राए भी जाहिर करने पर मजबूर कर सकती है। इस मौके पर सहाफ़ी ने तवज्जो दिलाई कि खबर शाया होने से कबल उनकी राना शमीम से बात हुई थी, शायद ये भूल रहे हैं। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने तजवीज़ दी कि तमाम मुल्ज़िमान के खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद की जाए या फिर मुल्ज़िमान माफ़ी मांग लें कि वो गलती से किसी के मकसद में इस्तेमाल हो गए। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में राना शमीम ने बताया कि उन्होंने अपना बयान हलफी किसी को डिस्क्लोज नहीं किया था। अपने बयान हलफी से मुताल्लिक़ खबर पर उन्होंने कहा और जो कुछ कहा आपको बताते हैं। आपने स्टोरी पे नो कमेंट क्यों नहीं किया राना साहब? मुझे तो जब मैं तो अपने भाई के जनाजे पे बैठा हुआ था, जब उसके फोन आ रहा था मेरी तो बात ही नहीं हुई उनसे। पूछे कहाँ बात हुई है मेरी उनसे? नहीं, लेकिन आपसे एक दिन पहले बात बार बार टूटी फूटी बातें हो रही थी। मैंने किसी को अलाउ नहीं किया, ना मैंने किसी को डिस्क्लोज किया है, ना किसी के पास ये मैंने भेजा। मेरे पास सील आया। राना शमीम साहब कोई कानूनी नोटिस देंगे? वक्त आने पे देखेंगे ना। अब इस मौजू पे कानूनी राय हासिल करते हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और पाकिस्तान के नाम और कानूनदान जनाब बैरिस्टर सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। काफ़ी स्कैंडलाइज हो गया ये पूरा मामला। एक तो इट्सेल्फ शुरू से ही इसके जो कंटेंट थे वो कोई
بہت زیادہ کنونسنگ اوور پاورنگ نہیں لگ رہے تھے، مگر اب تو جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں، جس میں خاص طور پہ کہ جہاں پہ یہ نوٹرائزڈ ہوا، پھر خود رانا شمیم صاحب کا بیک گراؤنڈ، پھر جس قسم کی گفتگو کی گئی، اور پھر جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں کہ جن جج صاحب کے بارے میں بات کی گئی، آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا اس دوران تو وہ چھٹیوں پہ تھے، بظاہر یہ پورا معاملہ کافی اسکینڈلائز ہو گیا ہے۔ جی بالکل کامران صاحب، یہ ایشو تو بڑا اسکینڈلائز، ڈیفینیٹلی ایک اسکینڈلائزیشن تو ہے اس کی، اپنا عدلیہ کے بارے میں سوالات تو پوچھے جا رہے ہیں، مگر میں اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ شاید کم سے کم ثاقب نثار صاحب کی حد تک کوئی حرج نہیں کہ اگر ان سے اس پہ ان کو نوٹس دے کے ان کا بھی بیان اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ لے لیتی۔ جو امجد شاہ صاحب جو پاکستان بار کونسل کے نمائندے تھے، ان کی جو تجویز تھی، کم سے کم ثاقب نثار، میں یہ نہیں اوبویسلی کہہ رہا کہ جو سٹنگ جج ہیں ان سے کوئی پوچھا جائے وغیرہ، میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی سٹیج ابھی آئی ہے، مگر اور اوبویسلی جب آپ کوئی ٹیلی فونک گفتگو سن رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس تو کوئی طریقہ نہیں ہوتا یہ جاننے کا کہ دوسری سائیڈ پہ کون ہے یا نہیں ہے، مگر جہاں تک ثاقب نثار صاحب کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر ان کو بھی بلا کے ان کا بھی بیان اس پہ عدالت میں لے لیا جاتا تو اس پہ کوئی حرج نہیں تھا، کیونکہ ان کی حد تک تو کم سے کم رانا شمیم صاحب کہتے ہیں کہ میرے سامنے انہوں نے یہ بات کی تھی، تو وہ ان سے جواب لے، بیکاز اور تو اس میں کوئی طریقہ کار ہے نہیں پروف کرنے کا، ورڈ اگینسٹ ورڈ کی بات ہے، تو وہی جو فریقین ہیں ان کو جب تک آپ سامنے نہیں بلائیں گے تو میں سمجھتا ہوں شاید کوئی خاطر خواہ انکوائری نہیں ہو سکتی۔ بیرسٹر صاحب، ویسے تو ثاقب نثار صاحب نے اس پہ تبصرہ بھی کیا ہے، اس کو ڈینائی بھی کیا ہے، اس کو مطلب اوبویسلی انہوں نے ریڈیکیول بھی کیا ہے، ویسے تو ان کی طرف سے یہ بات آ چکی ہے۔ جی کامران صاحب، مگر ایک جس طرح آپ نے رانا شمیم صاحب کی بھی حوالے سے دیکھا ہے، ایک بات ہوتی ہے جو ٹی وی پہ یا میڈیا کے تھرو یا کسی پریس ریلیز میں آپ کرتے ہیں، نیچرلی جب آپ ایک عدالت میں آ کے آپ حلف پہ کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی وہ ایک اس کی سولمنٹی، اس کی وہ زیادہ ایک وزن رکھتی ہے وہ بات، اور وہ پھر بڑی سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اگر اس میں پھر کوئی ایک ذرا اوپر نیچے ہو تو نیچرلی پھر اس پہ کانسیکوینسز ہیں توہین عدالت کے وغیرہ، تو وہ بات زیادہ وزن رکھتی ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ لوگ رپورٹر سے کوئی بات کرتے ہیں اور پھر عدالت میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ویسے بھی میرے صاحب یہ تو خیر ٹھیک ہے، یہ آپ کی جو بات ہے کہ ثاقب نثار صاحب سے عدالت سن سکتی ہے کہ بھئی کہ آپ کا کیا اس معاملے میں موقف ہے، لیکن اس سے علیحدہ جو تمام اس حوالے سے چیزیں مسلسل سامنے آ رہی ہیں، اور اس کے جو فیکچولی جو چیزیں بڑی ڈسپیوٹ ہو رہی ہیں، جو فیکچولی بڑی کنٹروورشل لگ رہی ہیں، یا فیکچولی جو بیک گراؤنڈ رانا شمیم صاحب کا لگ رہا ہے، وہ سارا چیزیں اس میں ایک سیاست اور اس بیان کی تمام چیزوں میں ایک گٹھ جوڑ تو نظر آ رہا ہے، سیاسی اس کا ایلیمنٹ اور سیاسی رنگ تو ہے اس کا بہرحال۔ دیکھیں نیچرلی اس میں کیونکہ یہ معاملہ اپنا کچھ سیاسی لیڈران سے کنیکٹڈ ہے تو نیچرلی اس کا ایک سیاسی رنگ بھی ہوگا، اس کو سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال بھی کریں گی، تو وہ تو ایکسپیکٹڈ ہے، مگر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بات جہاں تک رانا شمیم صاحب کی ہے یا ثاقب نثار صاحب کی ہے، میں نہیں سمجھتا یہ بڑا کانفیڈنس سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے زیادہ ریلائبل ہے، یا جس قسم کی بیچ میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ بات کی گئی تھی کہ پریزمپشن ہونا چاہیے کہ ثاقب نثار صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی پریزمپشن ہو سکتی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طرح اٹارنی جنرل صاحب آپ نے دیکھا کہ آج میں معاف کیجیے گا مخل ہو رہا ہوں کہ یہ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ثاقب نثار صاحب خود انیشیٹ کریں، خود کنٹیمپٹ فائل کریں، خود یعنی کہ لائبل کا کیس کریں، یا وہ خود اس معاملے میں کارروائی کریں، ہمیں مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ججوں کو اسکینڈلائز کیا ہے تو ہم
اس معاملے پہ اپنے آپ کو محدود کر رہے ہیں. تو انہوں نے صاف واضح طور پہ کر دیا ہے, اور بات بھی صحیح ہے کہ ظاہر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ آج جج صاحب نے کہا, چیف جسٹس صاحب نے کہا, بظاہر بات لگ رہی ہے کہ اسکینڈلائز تو اسلام آباد ہائی کورٹ ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں, دیکھیں اس کو آپ ایسے, بات یہ ہے کہ جب کوئی لیٹ سے چیف جسٹس آف پاکستان ہوتا ہے تو نیچرلی کوئی بھی عدالت کوئی اس میں انویسٹیگیشن وغیرہ کر نہیں سکتی, کسی نے کرنا بھی نہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چیف جسٹس کے خلاف کارروائی کر دی شروع, کسی ماتحت عدالت نے کارروائی شروع کر دی ہو. ایک بار چیف جسٹس ریٹائر ہو جائے تو پھر یہ کہنا کہ اب تو وہ ریٹائر ہو گئے ہیں, اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں جو یہ ایکشنز حالیہ دنوں میں ہوئی ہیں اس سے صرف میں نہیں سمجھتا اسلام آباد ہائی کورٹ کی ساخت متاثر ہوئی ہے, سپریم کورٹ کی بھی ساخت متاثر ہوئی ہے, ہماری جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس کی بھی ساخت متاثر ہوئی ہے. ان تمام یہ جو واقعات جو ہیں, میں سمجھتا ہوں اول تو ان میں سلیکٹیولی پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اس میں انویسٹیگیٹ کریں گے, اس میں انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے, اس میں ہم لوگوں سے حلف نامے بلوائیں گے, اس میں ہم نہیں کرائیں گے. ایک ہمیں ضرورت ہے کہ ان تمام واقعات کو بالکل فیئرلی اور امپارشلی ان میں انکوائری کی جائے, انویسٹیگیٹ کیا جائے, اور وہاں دودھ کا دودھ ہو اور پانی کا پانی ہو. اس سے جو کانفیڈنس ہے جوڈیشری میں اس سے آئے گا. مگر اگر ہم ایک ایونٹ کو انویسٹیگیٹ کریں جس پہ ہمیں شک و شبہات زیادہ ہیں, دوسرے ایونٹ کو ہم کہیں کہ نہیں اس میں ہمیں انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو پھر جو ڈاؤٹس اور سسپیشنز ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. بہت بہت شکریہ جناب بیرسٹر صلاح الدین ہمارے ساتھ تھے. بہت امپورٹنٹ سوال بیرسٹر صلاح الدین صاحب نے اٹھایا, اور سب سے بڑی دلچسپ بات انہوں نے کی کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ ساکھ کے حوالے سے کیا رانا شمیم کی ساکھ جسٹس ثاقب نثار سے بہتر ہے یا جسٹس ثاقب نثار کی ساکھ جناب رانا شمیم سے بہتر ہے. دونوں ساکھ کا مقابلہ کرنا, اس کا جواب حاصل کرنا ذرا مشکل ہوگا. بیرسٹر صلاح الدین صاحب فرما رہے تھے. خبر شبریک, اس کے بعد ذکر کریں گے کہ پی حکومت نے اب الیکشن کمیشن سے رجوع کیا ہے کہ الیکشن مؤخر کیے جائیں, اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ برف باری کا زمانہ ہے. خیر ہے برف باری کا زمانہ, لیکن یقینی طور پہ ٹائم چاہتی ہے, نئی حکمت عملی ترتیب دینا چاہتی ہے پی ٹی آئی, اور چاہتی ہے کہ اب اگلا مرحلہ کے پی کے بلدیاتی الیکشن کا مارچ یا اپریل میں ہو. شوکت یوسف زئی صوبائی وزیر ہوں گے ہمارے ساتھ چھوٹے سے وقفے کے بعد. کے پی کے بلدیاتی انتخابات کے نتائج یقیناً پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان کے لیے ایک بہت بڑی تشویش کا باعث بنے, اور یہی پس منظر ہے جس میں کہ اب کے پی کے دوسرے مرحلے میں بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں کے پی میں. لیکن اب اچانک خبر یہ آئی ہے کہ کے پی کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ دوسرا مرحلہ ڈیفر کر دیا جائے, اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ موسم کی صورتحال ذرا سنگین ہے, اس لیے اب اس مرحلے میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے, اور درخواست کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. جنوری اور فروری میں صوبے کے بیشتر اضلاع میں شدید برف باری کی بات کہی گئی ہے. الیکشن کمیشن نے دوسرے مرحلے کا انعقاد 16 جنوری کو کرانے کا اعلان کیا تھا. پلان کے مطابق یہ الیکشن 16 جنوری کو ہونے ہیں, تاہم اب تک دوسرے مرحلے کا شیڈیول نہیں آیا ہے. متعلقہ اضلاع میں سرد موسم کی وجہ بتائی گئی ہے, اور اب بلدیاتی انتخابات کے پی کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ مارچ یا اپریل میں کرائے جائیں. ابھی اس بارے میں ہمارے پاس 100% مصدقہ خبر نہیں ہے, لیکن بہرحال جس قسم کے نتائج پہلے مرحلے میں آئے, یقیناً یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کی لوکل لیڈرشپ اور خود مرکزی لیڈرشپ چاہے گی کہ اس کو موقع ملے کہ وہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کرے اور اپنی اسٹریٹجی کو ری آرگنائز کرے, اور پھر نئی حکمت عملی کے تحت دوسرے مرحلے میں داخل ہو تاکہ بہتر نتائج کی توقع کی جا سکے. بلا شبہ صوبے میں موسمی حالات پی ٹی آئی کے لیے کسی نعمتی غیبی مدد سے کم نہیں ہے. بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں پی ٹی آئی کو اس کے سیاسی گڑھ میں عوام کی اکثریت نے مسترد کیا تھا. حکمراں جماعت کی ناکامی نے وزیر اعظم عمران خان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی, جس کے بعد پی ٹی آئی کی تمام تنظیمیں تحلیل کی گئی تھیں اور تمام تنظیمی عہدوں کو ختم کیا گیا تھا. اب ہو سکتا ہے کہ انتخابات مؤخر ہونے سے پی ٹی آئی کو انتخابی مہم کی تیاری میں کچھ وقت مل سکے, اور اس کے لیے پھر جیسے میں نے عرض کیا نئی حکمت عملی ترتیب دی جا سکے. یہ بھی خبریں ہیں کہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ سمیت مختلف جماعتوں نے الیکشن کمیشن سے صوبے میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ مؤخر کرنے کی درخواست کی تھی, اور خیبر پختونخوا کے 18 اضلاع جہاں دوسرے مرحلے میں بلدیاتی الیکشن ہوں گے, ان کا 60% علاقے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ برف سے متاثر ہوتے ہیں.
بہرحال اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے پشاور جائیں گے جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شوکت یوسفزئی، صوبائی وزیر ہیں لیبر اور کلچر کے۔ بہت بہت شکریہ شوکت یوسفزئی صاحب۔ یہ بات کیا آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ پی ٹی آئی اور آپ کی حکومت چاہتی ہے کہ 16 جنوری کو ہونے والے بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ ابھی مؤخر کر دیے جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیں، ایک تو یہ بات کہنا ہے کہ جی صوبائی حکومت گئی ہے کہ جی انتخابات کو تھوڑا سا مؤخر کیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ صوبائی حکومت نہ تو الیکشن کمیشن گئی ہے، نہ البتہ جو ہم نے جو پہلا اپنا شیڈول دیا تھا اس میں ان پہ واضح کیا تھا کہ یہ جو علاقے ہیں یہاں پہ جنوری کے اندر مارچ سے پہلے الیکشن کرانا کافی مشکل ہو جائے گا۔ یہ ہم نے اپنے جو پہلے شیڈول دیا تھا اس میں وزیر اعلیٰ صاحب، ہم سب جو اس کمیٹی کے ممبران تھے، اور چونکہ میرا تعلق خود شانگلہ سے ہے اور میں کل جب آ رہا تھا تو ٹھیک ٹھاک برفباری شروع ہو گئی تھی۔ اب یہ جو علاقے ہیں اس میں زیادہ تر لوگ میدانی علاقوں میں اتر آتے ہیں، کیونکہ جو پہاڑ میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر میدانی علاقوں میں آ جاتے ہیں اس سیزن کے اندر، اور پھر مارچ کے اینڈ میں یا اپریل کے شروع میں یہ لوگ پھر واپس جاتے ہیں اپنے ان علاقوں تک۔ تو بہت بڑی تعداد میں ایک تو لوگ وہاں موجود نہیں ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ خود الیکشن کمیشن کے عملے کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے کہ اس وقت ہماری جو ہے ان علاقوں میں تقریباً 40% جو ہے ہمارے پولنگ بوتھ وہ پہاڑوں کے اوپر ہے۔ اچھا، پہاڑوں کے اوپر جب برف باری ہوتی ہے تو اس میں ایک عام آدمی کا وہاں رسائی جو ہے وہ کافی مشکل ہوتی ہے، تو پھر اس میں خواتین کا جو ووٹ ہے وہ تو بالکل ختم ہو جائے گا، اور ویسے بھی فیملیز جو ہے وہاں کم رہتی ہیں۔ تو یہ ایک ہماری طرف سے تھا اس وقت جب ہم الیکشن نہیں ہوا تھا فرسٹ فیز کا، ہم نے جو شیڈول دیا تھا اس میں ہم نے یہ مینشن کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب فرسٹ فیز ہوا تو اس میں کئی لوگ گئے الیکشن کمیشن کے، اسی دوران گئے، مطلب فرسٹ فیز کا رزلٹ نہیں آیا تھا اس سے پہلے گئے تھے، اور اس پہ چونکہ الیکشن کمیشن کو خود بھی ظاہر ہے ان کے نمائندے وہاں پہ شانگلہ میں بھی ہیں اور جگہوں پہ بھی ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہیں، تو وہ ان کی طرف سے بھی رائے آتی رہی ہے کہ یہ کافی مشکل سچویشن ہے کہ وہاں پہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ ایک تو سردی بہت ہوگی، دوسرا برف باری ہوگی، اور اس میں جو ٹرن آؤٹ ہے وہ تو بالکل بہت ہی کم ہوگا۔ تو اس پہ شاید الیکشن کمیشن سوچ رہی ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ ہماری طرف سے پہلا مرحلہ ہوا، سردی تو بہت تھی، اس کے باوجود ٹرن آؤٹ نارمل ٹرن آؤٹ تھا، تو ابھی تو فی الحال متاثر نہیں ہوا، یہ تو لاسٹ ویک ہی الیکشنز ہوئے نا۔ نہیں، آپ بات کر رہے ہیں میدانی علاقوں کا، میدانی علاقوں میں برف باری نہیں ہوتی ہے کامران صاحب۔ سردی کا تو ایک الگ ہوتا ہے، وہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا کہ آپ سردی سے نمٹ لیں، چادر اوڑھ کے بھی آ سکتے ہیں۔ دن کے وقت آپ دیکھیں صبح کے وقت ٹرن آؤٹ بہت کم تھا، جیسے ہی دھوپ گرم ہوئی لوگ نکلے گھروں سے، انہوں نے ووٹ ڈالا۔ لیکن یہ تو میدانی علاقوں تک تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں صرف سردی کی بات میں نہیں کر رہا، میں وہاں پہ رسائی کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں ایک تو ہماری پہاڑی علاقوں میں بڑی بڑی سڑکیں ہیں نہیں، بہت چھوٹی سی سڑکیں ہیں، وہ بند ہو جاتی ہیں، پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ 3 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے ایک گھر سے وہاں تک پہنچنے میں۔ تو ایک بندہ جو ہے اتنی مشکل سے وہ کیا سوچے گا کہ وہ جا کے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے وہ جا کے وہاں ووٹ ڈالے۔ پہلی بات تو ہے کہ لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں وہاں پہ، کیونکہ میرا حال کیا ہے، مجھے پتہ ہے جیسے ہی یہ دسمبر شروع ہو جاتا ہے لوگ جو ہیں وہ نقل مکانی شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ برف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ایک تو وہاں کھانے پینے کی اشیاء کا بھی ایشو ہوتا ہے، پھر دوسرا یہ جو جنگلات کی کٹائی پہ جو پابندی لگی ہے اس سے بھی کافی لوگ مشکلات ہیں اس سے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، اور یہ میرے خیال سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ بہتر اس چیز کو دیکھ رہا ہے، اور کافی انہوں نے اس پہ کافی ڈیلیبریشن بھی کی ہے۔ اب آپ یہ فرمائیں کہ کی کیا ہو رہا ہے ابھی؟ ظاہر پرائم منسٹر نے بڑی میٹنگ کی ہے، بہت ہی سول سرچنگ ہوئی ہے آپ کے ہاں، تو اب جب اگلا مرحلہ ہوگا مارچ میں ہو، اپریل میں ہو، یا ابھی بھی ہو جائے جنوری میں، تو اب کیا ڈیفرنٹ دیکھیں گے ہم پی ٹی آئی کی حکمت عملی میں، اس کے نتائج میں، آئندہ مرحلے میں، کہ وہ صورتحال نظر نہ آئے جو پہلے فیز میں نظر آئی ہے؟ یہ تمام تر صورتحال کے باوجود کامران بھائی اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ ووٹ پی ٹی آئی نے لیا ہے۔ یہ بات آپ کی درست ہے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور وہ اس کا ذکر پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے، اور ڈیفرنٹ اس پہ ایک نہیں کئی اس پہ ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو رزلٹ ہے اس میں بھی نمایاں فرق نظر آ رہا ہے۔
تو ڈیفینیٹلی پولیٹیکل پارٹی ہیں اور جب غلطی ہوتی ہے اس سے سیکھنا چاہیے، اور ہم سیکھ رہے ہیں. اور جو غلطیاں ہم نے کی ہیں، کہ دیکھیں سب سے بڑی غلطی ہماری جو میں آپ کو بتاؤں ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے، ہمارے جو الیکشن تھے وہ نائبرہڈ ویلیج کونسل سے شروع ہوتے تھے اور پھر اس کے بعد تحصیل کا تھے. تو جب ہم نچلے لیول پہ یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں پہ جو فرسٹ فیز کے الیکشن ہو رہے تھے تو یہاں فیصلہ ہوا کہ جی نیچے لیول پہ ہم ٹکٹ نہیں دیں گے اور صرف ہم ٹکٹ دیں گے تحصیل لیول پہ. تو کیا ہوا، اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ وہ جو نوجوان تھے ہمارے پاس، یوتھ تھے، انہوں نے الیکشن تو لڑنا تھا، ٹکٹ ہم نے ایشو نہیں کیے، وہ آزاد کھڑے ہوئے اور ایک کی جگہ 10 کھڑے ہوئے. پھر وہ چونکہ بیٹ کے لیے تو ووٹ نہیں مانگ سکتے تھے، ان کے پاس کسی کے پاس چائنک تھی، کسی کے پاس جگ تھا، کسی کے پاس پیالہ تھا، وہ پھر سارا دن اپنے لیے ووٹ مانگتے رہے. تو نیچے لیول پہ جو پارٹی کی کمپین تھی وہ ختم ہو گئی. تو یہ ہماری بڑی غلطی تھی. ادروائز ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ٹرن آؤٹ میں جو ووٹ کا شرح ہے وہ ابھی بھی خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ ہے. اور یہ جو آپ نے میں سمجھتا ہوں عوامل بتائے، یہ جو آپ نے نکات بتائے، جو آپ نے کہا کہ یہ ہماری ویکنس یا یہ ہماری پرابلم سے، تو وہ اب نہیں ہوں گے. دیکھ ڈیفینیٹلی وہ تو اب اس لیے نہیں ہوں گے کہ ہم نیچے لیول پہ ہم ٹکٹ دے رہے ہیں، اس پہ مشاورت ہو رہی ہے، ہم اپنے ورکروں سے بات کر رہے ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں کریں گے کہ جی اوپر سے ڈیسیجن آ گیا کہ جی ہم بالکل ورکروں سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے اپنے نمائندے ہمیں بتائیں، 2 لوگ دیں، 3 لوگ نام دیں، اور اس میں پھر ہم پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کون سا زیادہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے اور کیا وہ ہے. تو یہ جو غلطیاں دیکھیں یہ ایسی غلطیاں تھیں نا کہ اس کو ہم ایوائڈ کر سکتے ہیں. اور کچھ ایسا بھی تھا کہ ورکر کچھ ریپریزنٹیٹیو جو نمائندہ اس کے لیے امیدوار تھے، ان کو وہ ایک کا ذکر کر رہے تھے، اوپر سے دوسرا مسلط ہوا. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کئی جگہوں پہ ہوا ہے. بات تو یہ ہے کہ جو آپ کے ہی ایک بڑے سینئر لیڈر نے، ایک سے زیادہ سینئر لیڈر نے کہا کہ الیکشن کیا جیتتے جب پی ٹی آئی بمقابلہ پی ٹی آئی تھا. تو بہت بڑا ڈباکل ہے یہ. تو مطلب کدھر تھی وہ تنظیم جس میں پی ٹی آئی کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی؟ وہ اس کی جو بنیادی وجہ میں نے آپ سے کہا کامران صاحب کہ اگر ہم نیچے لیول پہ 4 ٹکٹ دے دیتے ویلیج کونسل کے اندر تو یہ اتنا افراتفری نہ ہوتی. لیکن بہرحال ایک ایکسپیرینس تھا، ان نے کہا کہ جی نیچے لیول پہ ہم ٹکٹ دیں گے تو بڑی پولیٹیکل وہ ہوگی، پولرائزیشن ہوگی، اور اس سے لڑائی جھگڑے وائٹ کرنے تھے کہ جی بس ٹھیک ہے جو کھڑے ہو گئے، جو جیت گئے. اور چونکہ زیادہ تر جو نیچے لیول پہ الیکشن ہوتے ہیں نا اس میں اثر رسوخ ہوتا ہے، برادری ہوتی ہے، یہ چیزیں زیادہ کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم لڑائی جھگڑوں کو ایوائڈ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ ہماری غلطی تھی اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ بھگتنا بھی پڑا، لیکن انشاءاللہ آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ جناب شوکت یوسفزئی، کے پی حکومت کے وزیر، ہمارے ساتھ تھے پشاور سے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، اس کے بعد اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. عمران خان حکومت مشکلات میں گھری ہوئی ہے، بیک وقت سیاسی اور معاشی چیلنجز کی جکڑ ہے. یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ تخت اور تختہ کی صورتحال ہے. پی ٹی آئی حکومت کو اب منی بجٹ لانا ہے، اسے قومی اسمبلی سے منظور کرانا ہے تاکہ آئی ایم ایف کا پروگرام جاری و ساری ہو جائے. وزیر اعظم عمران خان کو اس کے لیے قومی اسمبلی میں اکثریت ثابت کرنی ہے، یعنی ایک بار پھر اعتماد کا ووٹ لینا ہے. گویا منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک کے خود مختاری قوانین کی منظوری قومی اسمبلی سے ایک بار پھر اعتماد کے ووٹ سے کم نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ منی بجٹ یا منی بل منظور ہو جاتا ہے قومی اسمبلی سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں جناب عمران خان کی پی ٹی آئی حکومت کی اکثریت موجود ہے، اور اگر حکومت یہ قوانین منظور کرانے میں ناکام رہتی ہے تو اس کی عددی اکثریت پر سوالیہ نشان لگ جائے گا. وزیر اعظم عمران خان کو شاید عدم اعتماد کی تحریک کا بھی سامنا ہو سکتا ہے. دراصل آئی ایم ایف نے $1 ارب کی قسط 350 ارب روپے کے ٹیکسز میں اضافے اور اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کے قانون سے مشروط کر دی ہے. حکومت کو 12 جنوری کو آئی ایم ایف کے جائزہ اجلاس سے پہلے یہ بلز منظور کرانے ہیں. کل قومی اسمبلی میں منظوری کے لیے دونوں بل پیش کیے جانے ہیں. ابھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ پیش ہوں گے یا نہیں، لیکن ان بلز کی قومی اسمبلی سے منظوری بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بہت آسان کام نہیں ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ آج ایک بار پھر وفاقی کابینہ نے منی بجٹ کی منظوری نہیں دی. گویا کہ کابینہ اس معاملے میں منقسم ہے اور وہاں پر مسائل کا سامنا ہے. پچھلے ہفتے بھی وفاقی کابینہ نے منی بجٹ کی منظوری مؤخر کر دی تھی. آج کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد پریس کانفرنس میں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا موقف معنی خیز انداز میں ڈگمگا رہا تھا.
انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے یہ بل آج بھی کیبنٹ میں ایک انیشل ڈسکشن اس کے اوپر بل کے اوپر ہو گئی ہے. اس کے اوپر جو سوالات کے جوابات ہیں کل بھی ہوگا اور انشاءاللہ اگلے میں سمجھتا ہوں 1-2 دن میں ہم یہ جو اسی سیشن میں ہی یہ بل جو ہے آ جائے گا. اس وقت حکمراں اتحاد کی قومی اسمبلی میں 181 نشستیں ہیں. حکمراں اتحاد کو 172 کی سادہ اکثریت حاصل کرنا بظاہر تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس سال مارچ میں سینٹ الیکشن کے موقع پر انہی 181 اراکین میں سے محض 164 نے ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو ووٹ دیا تھا اور وہ سینیٹر نہیں بن سکے تھے، اور قومی اسمبلی میں اس نمبر گیم میں حکومت کو بڑی سکی کا سامنا کرنا پڑا تھا. خبریں ہیں کہ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں منی بجٹ پر اتحادی جماعتوں کے وزراء نے اعتراض اٹھایا اور کہا کہ ہر بار سرکولیشن اسمبلی سے منظوری درست نہیں ہے. غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ایم کیو ایم کے وفاقی وزیر نے سوال کیا کہ پہلے بل دکھائیں پھر اپنی ہم ان پٹ دیں گے. اس پر وزیر اعظم نے جواب دیا کہ بالکل ہم آپ کو بریف کرنے کے لیے علیحدہ سیشن رکھتے ہیں. دلچسپ بات ہے کہ کل ہمیں انٹرویو میں فواد چودھری صاحب نے بڑے پراعتماد انداز میں دعویٰ کیا تھا کہ حکومت کو فائنانس ترمیمی بل کی منظوری میں کوئی مشکل نہیں ہے. جو منی بل ہے یہ جب پرسوں پیش ہوگا، بظاہر جو حکومت کو قومی اسمبلی میں یہ بل پاس کرنے کے لیے اکثریت چاہیے وہ 10-11 ممبر جو ہیں وہ تو ان کے پاس ہے، لیکن اس دفعہ یہ کوئی سٹرگل بھی ہو سکتی ہے. کتنی تشویش ہے آپ کو اور کتنا اعتماد کہ ایسا نہیں ہوگا؟ بالکل بھی تشویش نہیں ہے. اپوزیشن کے پاس تو اپنے لوگ پورے نہیں ہیں، ان کے لوگ آتے ہی نہیں ہیں پارلیمنٹ میں، اور یہ بل یہ بھی ذرا یاد رکھیے گا کہ یہ جتنے حاضر لوگ ہیں ان کی میجورٹی سے پاس ہونا ہے. سو میرا نہیں خیال اس میں کوئی بھی پرابلم ہے، بآسانی یہ بل جو ہے یہ پاس ہو جائے. دوسری جانب آج تیسرے دن مسلسل لیڈر آف دی اپوزیشن جناب شہباز شریف نے منی بجٹ کی مخالفت میں جارحانہ بیان جاری کیا. انہوں نے کہا کہ منی بجٹ منظور ہوا تو نیا سال قوم کے لیے مہنگائی کا بدترین سال ثابت ہوگا. یہ بل منظور ہو جائے حکومت کے لیے بڑا ضروری ہے، حکومت کے استحکام کے لیے بلکہ اس کے وجود کو جاری و ساری رکھنے کے لیے یہ منی بل منظور ہونا انتہائی ضروری ہے اور اس کا فیصلہ آئندہ 48 گھنٹوں میں متوقع ہے. اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے اسلام آباد جائیں گے، جہاں پر ممتاز سینئر صحافی اسلام آباد میں ہمارے بیورو چیف خاور گھمن موجود ہیں. بہت بہت شکریہ گھمن صاحب، کیا اطلاعات ہیں؟ ویسے تو فواد چودھری صاحب بڑے کانفیڈنٹ تھے کل ہمارے انٹرویو میں کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن خبریں تو بہرحال مسلسل یہ رہی ہیں کہ ایسی بھی بات نہیں ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے. کیا آج کیبنٹ میں یہ منظور بھی نہیں ہوا، آپ کل کہتے ہیں کہ ایک اور سیشن ہوگا، اوورآل کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ کیا یہ کہ گلے میں پھنس سکتی ہے ہڈی حکومت کے، یا یہ کہ ہو جائے گا یہ پاس؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ خان صاحب آج جب یہ بل پیش ہوا تو وہ ایک سرسری سے انداز میں جو فائنانس منسٹر نئے بنے ہیں ترین صاحب، انہوں نے اس کے اوپر بات کرنا شروع کی تو اندازہ یہی تھا کہ اس طرح بات کر کے اس کو پاس کر لیا جائے گا. لیکن جو اتحادی ہیں، میری بات بھی ہوئی ہے 1-2 منسٹرز کے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمیں تفصیلاً یہ بل کے حوالے سے بتایا جائے، کیونکہ اس کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ اس کا بہت زیادہ امپیکٹ آئے گا مہنگائی کے اوپر، اور خاص طور پر جو اسٹیٹ بینک کو اٹانومی دی جا رہی ہے وہ تو ایسا ہو جائے گا جیسے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا درجہ مل جائے گا اسٹیٹ بینک کے گورنر کو اور اسٹیٹ بینک کو. لہٰذا اس کے بارے میں ہمیں ساری تفصیل بتائی جائے. پرائم منسٹر نے ایگری کیا اور امید یہ ہے کہ کل جو ہے ایک اسپیشل جو ہے سیشن کیبنٹ کا رکھا جائے گا اور اس میں ساری تفصیل بتائی جائے گی، اور اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے اتحادی کے کیا انہوں نے اس بل کو منظور کرنا ہے یا نہیں کرنا. اب یہاں پہ سب سے اہم سوال جو ہے جو آپ نے اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ کیا حکومت اس کو پاس کروا پائے گی. خان صاحب یہاں پہ یہ نہیں سوال بنتا کہ حکومت پاس کروا پائے گی یا نہیں، کیا ہماری جو موجودہ اپوزیشن ہے کیا اس کے رینکس کے اندر اتنا اتحاد موجود ہے کہ وہ اپنے تمام ارکان کو، پیپلز پارٹی، نون لیگ اور باقی جو اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جس دن اس کے اوپر ووٹنگ ہو وہاں پہ موجود ہوں. کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا، آپ کو یاد ہوگا جب بجٹ پیش ہوا تھا تو آدھے سے زیادہ اپوزیشن کے ارکان وہاں سے غائب تھے، اور ابھی جو فواد چودھری صاحب بھی بتا رہے تھے کہ یہ اس کے اندر 2/3 میجورٹی آپ کو نہیں چاہیے اور نہ ہی 172 چاہیے. دوز پریزنٹ ان دا ہاؤس، اگر اس دن 100 ارکان بھی موجود ہیں، اگر اس میں حکومت کے پاس میجورٹی ہے تو وہ وہاں سے اس کو پاس کروا لیں گے. لہٰذا اس پہ سیریسنس دیکھنی پڑے گی ہمیں اپوزیشن کی. لیکن یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. جی یہ بات آپ کی بہت مناسب ہے کہ جتنا حکومت کو اپنی اکثریت ثابت کرنی ہے اتنا ہی، بلکہ شاید اس سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ پوری اپوزیشن جو ہے وہ متحد ہو کے ثابت کرے کہ وہ متحد ہے، جو کہ اس سے پہلے اس نے کسی بھی اس قسم کے موقع پہ ثابت نہیں کیا ہے. مگر اس کے ساتھ ہی حکومت کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کے اتحادی ان نازک معاملات میں اس کے ساتھ ہے.
یہ بھی ایک بہت ہی کروشل ہے یہ معاملہ حکومت کے لیے بھی کل یہ ثابت کرنا کہ اس منی بل میں جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے اس میں اس کے اتحادی اس کے ساتھ ہیں، تو اس کے کتنے امکانات ہیں کہ ایسا ہو جائے گا؟ دیکھیں خان صاحب 2+2 والی بات ہے. اگر کل ہی کاف لیگ یا ایم کیو ایم اعتراض کرتی ہے کہ ہم اس بل کے اوپر حکومت وقت پاکستان تحریک انصاف جو لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو اس اہم بل کے اوپر، یہ منی بل ہے اور منی بل کو آپ کو پتہ ہے کہ کافی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت سے اپنی علیحدگی کا اعلان کر رہے ہیں. اگر علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں تو بالکل آپ نے جب جو نمبر گیم بتائی تو اس کے حساب سے تو حکومت کو خود بخود ہی گر جانا چاہیے. لہٰذا اتنا آسان نہیں ہوگا اتحادیوں کے لیے بھی اس سے باہر نکلنا. وہ آپ کو یاد ہے نا کہ ماضی میں بھی اس طرح کے جب بھی بلز آتے ہیں تو اتحادی کچھ نہ کچھ حکومت سے چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ اس میں ان کو گرانٹس چاہ رہی ہوتی ہیں، کچھ اور ان کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ بھی اپنے سامنے رکھتے ہیں، وہ حکومت کے سامنے رکھتے ہیں کہ جی ان کو پورا کیا جائے. لہٰذا میں نہیں دیکھ رہا کہ جو حکومت کے اتحادی اس بل کے حوالے سے کوئی اپنا علیحدگی کا اعلان کر دیں گے یا کوئی اعلان جنگ کر دیا جائے گا. میرے خیال میں یہ بل پاس اوورآل جیسا کہ لگ رہا ہے 2 امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. آئی وڈ اگری کہ ابھی شاید ایسا نہیں لگ رہا کہ اتحادی جو ہے منی بل پہ حکومت کو چھوڑ دے. اس کا مطلب یہ کہ وہ اوپنلی کہیں گے جی کہ یہ حکومت کے ساتھ ہم نہیں چل رہے، وچ ول بی ایک ڈاؤن فال ہو جائے گا حکومت کا. دوسری جانب کہ اپوزیشن ثابت کرے کہ وہ کتنی اس معاملے میں متحد ہے اور پھر وہ ایک ممبر کو لائیں اور پھر وہ اس کو ناکام بنائیں اور فورس کریں حکومت کو اس وقت. دوسری جانب کیا جو اپوزیشن سرکلز ہیں، کیونکہ بہرحال یہ کوئی ایک بہت بڑا پہاڑ ہلانے والا معاملہ نہیں ہے، منی بل ہو نہ ہو آگے جا کے حکومت کی میجورٹی کو چیلنج کرنا یا اس کو اس میجورٹی کے بیسس پہ اس کو ان سیٹ کرنے کی کوشش کرے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. رینکس اینڈ فائلز جو اپوزیشن کے ہیں وہ اس معاملے میں کتنا اکٹھا ہے کہ کب حکومت کو گرا دینا چاہیے، کب ہمیں فورس کرنا چاہیے الیکشن، کب ہمیں جو ہے یا ہمیں کوئی ان ہاؤس تبدیلی کے ذریعے کوئی ایک گورنمنٹ لانی چاہیے، کیونکہ پھر اس کے کئی سوالات ہیں. اس معاملے میں اپوزیشن کتنی یکساں ہے اس کی سوچ؟ خان صاحب یہ بہت ہی آپ نے اہم سوال پوچھا ہے. اس پہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ آج کے آج ہم اگر جو عمران خان کو نکال دیتے ہیں جو ہے پارلیمان سے، ان کی حکومت کو ختم کر دیتے ہیں، تو عمران خان اگلے دن سڑکوں پہ آ جائے گا، کیونکہ عمران خان تو بحیثیت پرائم منسٹر بھی اپوزیشن موڈ میں ہی ہیں پچھلے 3-3.5 سال سے. لہٰذا جو آئندہ الیکشن سے پہلے وہ دوبارہ جو عمران خان یہی کہے گا کہ جی میں نے تو آخری سال میں یہ کرنا تھا، میرے یہ اقدامات تھے، ان کا جو ہے ان کو مٹیریلائز ہونا تھا، یہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہونے تھے، دیکھیں انہوں نے سازش کر کے کسی نہ کسی کے ساتھ مل کے مجھے نکال دیا اور میں پھر آپ کے پاس آ گیا ہوں. اب اپوزیشن یہ سمجھتی ہے، خاص طور پر نون لیگ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ابھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن آپ نے کے پی میں دیکھے جو کہ گڑھ ہے، جو کہ بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہے جو حکومتی پارٹی کو، کیونکہ لوگ اب بات کرتے ہیں کہ اگر کے پی میں پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ملا تو باقی صوبوں کے اندر ووٹ کیوں ملے گا اور ہم پارٹی کو کیوں ووٹ دیں. لہٰذا اپوزیشن کا خاص طور پر نون لیگ کا یہ خیال ہے کہ جو جس طرح پی ٹی آئی ایکسپوز ہو رہی ہے اور جس طرح ان کے گورننس کے ایشوز سامنے آ رہے ہیں، پوری طرح جو ہے حکومت وقت جو ہے یا پاکستان تحریک انصاف اپنے بوجھ کے تلے خود ہی دبے، بجائے اس کے کہ وہ کسی سازش کو اپنے ماتھے کے اوپر لگائیں. اور یہی جس طرح آج کل خبریں چل رہی ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے اور ڈیل کے نتیجے میں جو ہے نون لیگ کے ساتھ جو کہیں بات چیت چل رہی ہے مبینہ طور کے اوپر، جس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت کو گھر بھجوا دیا جائے. اب دیکھا جس طرح اب دیکھیں نا کے پی کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے سیٹیں جیتی ہیں، تو اب کیوں کر وہ نہیں چاہیں گے کہ جو اگلا دوسرا یا تیسرا فیز ہے کے پی میں وہ اس کا حصہ نہ بنے اور کے پی میں لوکل گورنمنٹ میں وہ اپنی اچھی آئندہ عام انتخابات سے پہلے اچھی اپنی اکثریت ثابت کریں. اسی طرح کا کام نون لیگ بھی چاہے گی، اس کے میئرز ہوں بڑے بڑے شہروں میں، وہاں پہ اس کے لوگ کونسلر موجود ہوں تاکہ آئندہ انتخابات سے پہلے. اسلام آباد میں میرا بھی تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب اس قسم کی واقعی کوئی ایک میننگ فل تبدیلی ہونے لگتی ہے تو وہ ہوا میں آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں، وہ آپ کو سرگوشیوں میں آپ کو بظاہر صاف نظر آنے لگتا ہے. جو ریلیونٹ کوارٹرز ہیں ان کی حرکتیں اتنی چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہیں، وہ ساری موومنٹ جو ہے وہ نوٹس ہو جاتی ہیں. تو ایسا کوئی ماحول آپ کو لگ رہا ہے کہیں کوئی اس قسم کی کوئی چیمنگوئیاں کوئی اس قسم کا ماحول بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آتا فی الحال کہ جی کہ کوئی اس قسم کے جو حالات 100% جی
ہاں صاحب بالکل، آپ 100% آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے. میں بھی یہاں پہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوں، ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. فی الوقت ایسی کوئی بات نہیں. اور جس طرح میں نے ابھی تھوڑا سا پہلے آپ کو بتایا کہ اپوزیشن بھی اس موڈ میں نہیں ہے موجودہ حکومت کو فی الوقت فوراً سے پہلے گھر بھجوا دیا جائے گا، اور یہ جو اتنے سخت گیر معاشی چیلنجز کا سامنا ہے وہ اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں، اور پھر لوگوں کو کہاں سے ریلیف دیں، کیسے ممکن ہو. کیونکہ اپوزیشن والے بھی بیک گراؤنڈ میں جب آف دا ریکارڈ ہمارے سے بات کرتے ہیں، بھئی آئی ایم ایف کے پاس تو آپ کو جانا ہی ہے، اس کے بغیر آپ کا گزارا ہے ہی نہیں. اور 2 دن پہلے خان صاحب یہ جو گزشتہ روز خاص طور پر یہ کوئی بڑا فیصلہ ہوا ہے کہ آپ کی معیشت کو بھی، جو معاشی اسٹیبلائزیشن کو بھی آپ کو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا حصہ بنا دیا گیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈی جی ایس پی آر کی ایک ٹویٹ بھی آ گئی ہے کہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. لہٰذا یہ بہت اہم ہے، آئی ایم ایف کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. اس لیے میرے خیال میں اپوزیشن کا یہی خیال ہے کہ جو بھی اچھے برے فیصلے ہیں پی ٹی آئی کرے، اور ان تمام فیصلوں کا جو بوجھ ہے لے کے آئندہ انتخابات میں جائیں، اور پھر لوگوں کے سامنے وہ اپنا جو ہے کیس پیش کریں کہ وہ کامیاب رہی ہے یا ناکام. اپوزیشن تو آلریڈی آپ نے دیکھا کہ ان کا بہت بہت شکریہ. خاور گھمن ہمارے ساتھ موجود ہے، اسلام آباد میں ہمارے بیورو چیف ہے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. ابھی آپ نے خاور گھمن صاحب سے سنا، نیشنل سیکورٹی پالیسی کابینہ نے منظور کی. فوجی قیادت اور سیاسی قیادت نے بھرپور انداز میں پہلی بار یہ پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی منظور کی ہے. نیشنل سیکورٹی پالیسی کا سب سے بڑا پلر معیشت ہے، اور اس نیشنل سیکورٹی پالیسی کے دوسرے معاملات پر بات کریں گے قومی سلامتی کے مشیر وزیر اعظم کے ڈاکٹر موید یوسف ہم سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں وفاقی کابینہ نے آج پاکستان کی پہلی قومی سلامتی پالیسی کی منظوری دی. ملک سیاسی عسکری قیادت نے ہمارے ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت نے کل نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں 5 سالہ قومی سلامتی پالیسی 2022-2026 تک کی توثیق کی تھی. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ قومی سلامتی پالیسی بن گئی، پاکستان کی پہلی قومی سلامتی پالیسی بن گئی. کابینہ نے اس کی منظوری دے دی. بنی ہے یہ عمران خان حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران، لیکن اس بات کی ضمانت پاکستانیوں کو نہیں ہے کہ یہ قومی سلامتی کی پالیسی حکومت کی تبدیلی کی صورت میں جاری رہے گی، اور یہ پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں، سیاسی جماعتوں کی صلاح مشورے سے یا ان کی منشا سے اس کو جاری کیا گیا ہے، یا ان کی انپٹ اس میں شامل ہے یا نہیں. گویا کہ پاکستان میں جس طرح کے معاملات ایک حکومت کے آنے جانے سے تلپ چٹ ہو جاتے ہیں، جو کہ کمپلیٹلی ان کا جو زاویہ ہے، ان کی جو سمت ہے وہ بالکل مختلف ہو جاتی ہے ہر حکومت کی تبدیلی کے بعد. ہم نہیں سمجھتے کہ یہ قومی سلامتی پالیسی کی سمت جو ہے وہ برقرار رہے گی کسی بھی حکومت کی تبدیلی کی صورت میں، مگر بہرحال یہ ایک احسن قدم ہے. کل وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں، کیونکہ تمام ان کی کیبنٹ منسٹرز تھے جو ریلیونٹ منسٹر تھے، پھر پوری فوجی قیادت، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، چیف آف آرمی اسٹاف، اور پھر تینوں مسلح افواج کے سربراہ، اور پھر پاکستان کی سیکیورٹی سروسز کے چیف وہاں موجود تھے. مشیر قومی سلامتی نے یہ پیش کی تھی جو قومی سلامتی پالیسی ہے، اور اس کے ساتھ اس میں معاشی سیکیورٹی کو شامل کیا گیا تھا، اور اس قومی پالیسی کا سلامتی پالیسی کا مرکز اور محور معاشی سیکیورٹی کو، اکنامک سیکیورٹی کو رکھا گیا ہے. قومی سلامتی پالیسی کے تحت شہریوں کی حفاظت، خوراک کے تحفظ اور صحت کو اس میں شامل کیا گیا ہے، اور اس کو نیشنل سیکیورٹی کے ایلیمنٹ کے طور پہ رکھا گیا ہے، جو کہ بڑی ایک حوصلہ افزا بات ہے. توانائی کا تحفظ، تعلیم کا شعبہ بھی، اس کو بھی اب قومی سلامتی پالیسی کا حصہ بنایا گیا ہے. کل نیشنل سیکورٹی پالیسی کے اس اجلاس میں جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ہوا تھا، ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت نے قومی سلامتی کی پلاننگ کمیٹی کی اثرانو تشکیل اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی ایڈوائزری بورڈ میں توسیع کی متفقہ طور پر منظوری بھی دی تھی. اجلاس میں پارٹیسپنٹس کو بتایا گیا تھا کہ نیشنل سیکورٹی پالیسی 7 برسوں میں تیار کی گئی ہے. اس کی تیاری میں تمام صوبوں کی حکومتوں، نجی شعبوں، ماہرین تعلیم سے مشاورت ہوئی ہے. قومی سلامتی پالیسی پر عمل درآمد کے لیے ایک تفصیلی فریم ورک تیار کیا گیا ہے، جس کے ذریعے نیشنل سیکورٹی ڈویژن متعلقہ محکموں اور وزارتوں کے تعاون سے پیش رفت کا جائزہ لے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے آج ٹویٹ میں کہا کہ قومی سلامتی پالیسی کا اجرا ایک اہم سنگ میل ہے، اور پاکستان کی قومی سلامتی کو مضبوط بنانے میں یہ پالیسی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر وزیر اعظم کے ڈاکٹر موید یوسف. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک بہت اچھا قدم ہے، اس میں بڑی ایفرٹ ہے، اس میں بڑے اچھی یہ چیزوں کو سمویا گیا ہے، لیکن وہی والی بات ہے کہ یہ فی الحال اس کا جو سارا حیت ہے، یہ ہمیں اس بات کی گارنٹی کیسے ملے گی؟ گو کہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی
انسٹیٹیوشنز سارے اس کے اندر موجود ہیں, وہ اس میں انویسٹڈ ہیں, ان کا سارا بڑا اس میں انپٹ ہے کہ آنے والی حکومت بھی اس کو جاری و ساری رکھے. اور یہ واقعی ایک کنٹینیوٹی, کیونکہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی 1 مہینے 6 مہینے کی بات نہیں ہے, یہ تو ہمیں اب کئی سالوں کے لیے اس پہ تگدو سے عمل کرنا ہے. عمران صاحب دیکھیں, گارنٹی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دے سکتی ہے, لیکن بڑی بدقسمتی ہوگی ہماری اگر ایک امبریلا ڈاکیومنٹ, ایک ایسا ڈاکیومنٹ جو ویژن دیتا ہے آپ کو قومی سلامتی کی, اس ملک کے لیے جس کو دنیا نے 70-75 برس میں کیا کیا نہیں کہا کہ جی گیرزن سٹیٹ تو سیکیورٹی سٹیٹ, آج آپ کے سامنے سول اور ملٹری لیڈرشپ کے کنسنسس سے تمام سویلین اداروں کے پروونسز کی انپٹ کے بعد, اکیڈیمیا کی, سول سوسائٹی کی انپٹ کے بعد اگر آپ کے سامنے ایک ڈاکیومنٹ آیا ہے جس میں اکنامک سیکیورٹی کو کور ڈکلیئر کیا گیا ہے, معاشی سلامتی کو, اور اینڈ گول کیا ہے آپ کی قومی سلامتی کا کہ پاکستان کا جو سب سے ولنریبل سٹیزن ہے اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی. یہ وہی باتیں ہیں جو بہت دیر سے ہوتی رہیں, کبھی بھی ایک تشریح اس کی اس طرح نہیں ہوئی کسی پالیسی میں. تو پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں کہ پاکستان میں جب تمام سویلین, تمام عسکری ادارے ایک پیج پہ ہیں تو ایک تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ میرا خیال ہے اس میں تسلسل انشاءاللہ رہے گا. دوسرا یہ کہ اس میں جو بنیادی سوچ ہے وہ تو وہی ہے جس طرف پاکستان نے جانا ہے. تو یا تو آپ یہ کہیں کہ اگلی جو بھی حکومت آئے, کبھی جب تبدیلی آئے حکومت میں, تو وہ اس طرف نہیں پاکستان کو کسی اور سمت میں لے جانا چاہتے ہیں, تو وہ تو بڑی ایک حیران کن بات ہوگی. اگر لیکن یہ نہیں ہوتا نا ڈاکٹر محی یوسف صاحب, یہ نہیں ہوتا اگر یہ پالیسی جو ہے یہ اس میٹنگ سے پہلے پارلیمنٹ میں جاتی, پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتی, اور پھر پارلیمنٹ میں شامل تمام جماعتیں ایک کنسنسس ڈرافٹ پہ تیار ہو جاتی, پھر وہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ جب ان کی حکومت آتی تو وہ اس میں انویسٹڈ ہوتی. پارلیمنٹ اس سے آؤٹ ہے. اچھا اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے یہ پالیسیز کے پاس ہونے کا ایک پروسیس ہے. پارلیمانی کمیٹی جو ہے نیشنل سیکیورٹی کی, وہ جوائنٹ کمیٹی ہے, وہی کمیٹی ہے جس کو اس سال 2 دفعہ پہلے بریف کیا گیا, اس کو فعال بنایا گیا. وہاں پہ یہ پریزنٹیشن میں نے دی, خود دی, اپوزیشن نے بوائیکاٹ کر دیا. اس وجہ سے نہیں کہ اس پالیسی میں کوئی اچھی یا بری چیز ہے, وہ اپنی سیاسی جو بھی ان کی مسائل تھے, میرا وہ بریف نہیں ہے, آپ جانتے ہیں میں اس کی کبھی بات نہیں کرتا. لیکن بہرحال وہ بڑی میرے لیے حیران کن بات تھی کہ یہ تو کوئی پولیٹیکل ڈاکیومنٹ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو پھر بھی بتاؤں, 2014 سے یہ پروسیس شروع ہے. یہ حکومت نہیں تھی, مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. 2 نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز تھے, 5-7 فیڈرل سیکٹری NSD کے تھے جنہوں نے اس پہ کام کیا, تب بھی عسکری ادارے شامل تھے. لیکن بدقسمتی سے وہ نہیں ہو سکی پوری, اس میں بہت سی جو بھی ایشوز تھے. یہ تب کی بھی انپٹ ساری اس کے اندر ہے, صوبوں کی بھی انپٹ ہے, اس میں تو تمام مختلف جماعتیں ہیں, کسی صوبے میں کوئی ہے, کسی میں کوئی ہے. پہلے بھی صوبوں کی انپٹ تھی, تمام فیڈرل منسٹریز کی انپٹ ہے, اور اکیڈیمیا سول سوسائٹی کی ہے. تو کبھی بھی آپ پوری طرح تو مشاورت نہیں کر سکتے. لیکن اس میں ہم نے ایک اور چیز بھی ڈال دی کامران صاحب, ہم نے 2 چیزیں یہ ذہن میں رکھے. ایک تو ایئرلی ریویو ہوگا, اگر کوئی نئی چیزیں آئیں گی تو وہ اس میں ایڈجسٹ ہوں گی. جب حکومت تبدیل ہوگی تو یہ ریویو ہوگی, تاکہ وہ اپنی سوچ اگر اس میں شامل کرنا چاہیں بجائے اس کے کہ پوری ایک اثر نو نئی چیز کریں. اور پھر ہم نے یہ بھی اس میں ذکر کیا ہے کہ چارٹر آف نیشنل سیکیورٹی ہونا چاہیے, وہ چیزیں جو تمام سیاسی ڈفرینسز سے اوپر ہوں. اس کے لیے اب انشاءاللہ مشاورت بھی ہوگی, پورا پروسیس ہوگا. اس کی ایک میں آپ کو ضرور چیز بتا دوں کہ جو ہماری پالیسیز میں کمزوری رہتی ہے, پالیسی بن جاتی ہے, امپلیمنٹ نہیں ہوتی. ہم نے ایک پورا امپلیمنٹیشن پلان تشکیل دیا ہے جس میں تمام منسٹریز, ادارے, صوبوں کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ کوارڈینیشن, کلیبریشن, کنسنسس کے ساتھ جو پرائیورٹیز ڈیسائیڈ ہوئی ہیں کہ ہم نے کیا کیا ایکشن لینے ہیں وہ امپلیمنٹ ہوگا. اور کل ہدایت تھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی کہ ہر مہینے یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم وہاں پروگریس رپورٹ لے کے جائیں, جو چیزیں نہیں ہو رہی وہ پھر وہاں سے قیادت جو ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ ہماری جو یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے فورن ریلیشنز کے حوالے سے کیا راستے کا تعین کرتی ہے اسپیسیفکلی؟ ایک لفظ, صرف ایک لفظ, پیس. ہمارا فوکس ہے امن پہ, خطے میں اور خطے کے باہر. اور دوسری چیز یہ کہتی ہے جو میں آپ کو ویسے بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہم نے اپنے انٹرسٹ پرسو کرنے ہیں ان اپولوجیٹکلی اور پرو ایکٹیولی, یعنی انتظار نہیں کرنا کہ دنیا آ کے کھٹکھٹائے یا دنیا نقصان کر دے پھر ہم کھڑے ہوں. یہ سوچ میں تبدیلی ہے اپروچ کے اندر,
اور جو فوکس ہے سبسٹنس کا وہ ہے کہ ہم نے امن کا راستہ نکالنا ہے ہر طرف، کیونکہ ہمارا فوکس اکنامک سیکیورٹی اور جیو امن کی جو بات ہے، جو ہماری ڈیکلیریشن ہے، جو پیس تک ڈیکلیریشن ہے ہماری، اس کا تعلق ظاہر ہے کہ ہمارے اپنے ریجن کے حوالے سے اس کے معاملات سے ہے، لیکن دنیا بہت بڑی ہے اور ہمارے بہت سارے مسائل ہیں جہاں پہ ہمیں اس کو فکس کرنا ہے. یہ پیس تو ایک ہے مگر یہ تو صرف ہمارا اس خطے کی بات ہے، تو وہ اس سلسلے میں ہماری نیشنل سیکیورٹی پالیسی کیا کہے گی؟ دیکھیے، نمبر 1 یہ ہے کہ ہم کیمپ پالیٹکس میں نہیں جا رہے، نہ ہی جائیں گے. نمبر 2، ہم نے اپنی پولیٹیکل ڈپلومیسی کو شفٹ کرنا ہے ٹورڈز اکنامک ڈپلومیسی. جب ہم فوکس دنیا کی طرف کریں گے تو آپ سب سے پہلے اکنامک ڈپلومیسی کی بات کریں گے، یعنی آپ پہلے یہ دیکھیں گے کہ ہماری معیشت کو کہاں سے بینیفٹ ملے گا اور اس سے لنک کریں گے اپنے سیاسی تعلقات اور وہاں فوائد ڈھونڈنا شروع کریں گے. یہ ہماری تاریخ نہیں رہی، ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی شفٹ ہے اس پالیسی میں. یہ جو ویژن ہے یہ آہستہ آہستہ آپ کو نظر آئے گی، انشاءاللہ ریالٹی میں تبدیل ہوتے. آج اگر آپ مجھے پوچھیں کہ جو کچھ اس ڈاکیومنٹ میں ہے وہ ہم نے اچیو کر لیا ہے، بالکل نہیں. ابھی تو جیو اکنامکس کی بھی بات، بہت لمبا راستہ ہے جہاں ہم نے پہنچنا ہے، ابھی تو بات چیت شروع ہوئی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر موحید یوسف، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، وزیر اعظم کے ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. یقیناً حکومت کے لیے معاشی چیلنجز ہے، معیشت کے لیے بڑے سنگین چیلنجز ہیں، مگر اس کے باوجود پاکستان کا کارپوریٹ سیکٹر اچھا پرفارم کیا ہے. پچھلے 3-3.5 سال میں ان کی کارکردگی کافی بہتر رہی ہے. چیئرمین SECP عامر خان ہمارے ساتھ ہوں گے. اس پورے موضوع پہ بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. PTI حکومت کے دوران، جیسے کہ ہم اس پروگرام میں بار بار بتاتے رہے، حکومت کو اور معیشت کو چیلنجز اور شدید چیلنجز ضرور سامنے رہے، مگر اس کے باوجود پاکستان کی معیشت، کاروبار میں ترقی کے، بہتری کے آثار بھی نمایاں ہوئے، اور وہ اکثر اس بات کی نشاندہی کرتے رہے کہ حالات مکمل طور پہ خراب نہیں ہیں، بلکہ کہیں حوصلہ افزا صورتحال بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کارپوریٹ سیکٹر میں اس دوران کافی بہتر ترقی بھی نظر آئی ہے. پاکستان کی 1,57,000 رجسٹرڈ کمپنیز میں سے 69,000 سے زائد کمپنیز عمران خان حکومت میں رجسٹر ہوئی. جولائی 2018 سے 25 دسمبر 2021 کے درمیان تقریباً سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کا ریکارڈ کہتا ہے کہ پاکستان سے رجسٹرڈ کمپنیوں کی تعداد میں 44% اضافہ ہوا. 2 سال سے کورونا کے باوجود کارپوریٹ سیکٹر کے فائنینشیل ریزلٹس توقعات سے بہت بہتر رہے ہیں. پچھلے مالی سال کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں شامل کمپنیز نے بعد از ٹیکس 929 ارب روپے کا منافع کمایا، اور اس منافع میں سالانہ بنیاد پر 62% اضافہ بھی رہا. 2021 کی تیسری سہ ماہی میں KSE 100 انڈیکس میں شامل کمپنیز کے کارپوریٹ ریزلٹس میں 258 ارب روپے پروفٹ دیکھنے میں آیا، جو پچھلے 10 برسوں میں سب سے زیادہ تھا. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے چیئرمین سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SECP جناب عامر خان کو. بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. نمبرز کے لحاظ سے تو یقیناً یہ ایک بڑا اچھا ریکارڈ ہے اگر ہم رجسٹرڈ کمپنیز کے لحاظ سے دیکھیں، لیکن اگر ہم اوور آل اکانومی کے اندر اس کنٹریبیوشن کو دیکھیں، جاب کریشن کے لحاظ سے دیکھیں تو، اور ٹیکسیشن کے میں جو اضافہ ہوا اس کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ اتنی امپریسو ریفلیکشن نہیں ہے جتنے یہ نمبرز ہیں آف دا رجسٹرڈ کمپنیز. خان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ کمپنی رجسٹرڈ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے پلانز بنتے ہیں، پھر وہ ہائرنگ کرتی ہے، پھر اس کا بزنس گریجولی گرو کرتا ہے، اور پھر وہ ایک میچور سٹیج پہ آتی ہے، اور اس کے بعد ایونچولی ٹیکس ریونیوز میں وہ چیز شو کرنا شروع کرتی ہے. تو آپ کا کہنا بالکل بجا ہے کہ شاید امیڈیٹلی وہ سارے ایفیکٹس جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ نہ نظر آئے ہوں، لیکن یقینی طور پہ یہ اس کا ایک ارلی سائن ضرور ہے، بیکاز کارپوریٹائزیشن ول ایونچولی لیڈ ٹو آل آف دوز تھنگس جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور وقت جو گزرے گا انشاءاللہ اس کے پازیٹیو امپیکٹس نظر آئیں گے، اسپیشلی کیونکہ اگر آپ ان سیکٹرز کو دیکھیں جیسا کہ آپ ابھی ذکر کر رہے تھے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر، IT سیکٹر اور ٹورزم، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کی طرف سے، مختلف اداروں کی طرف سے، اور یہ سب جاب کریٹنگ ایکٹیویٹیز بھی ہیں، اور یہ ساری کی ساری ایسی بھی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں فارن انویسٹمنٹ آنے کا بھی کافی وسیع امکان ہے. لیکن جیسا آپ نے کہا کہ یہ جس طرح پک اپ آپ دیکھتے ہیں 51% کا پک اپ ہے پچھلے سال، اور جس طرح آپ نے کہا کہ 45% جو ہیں وہ پچھلے تقریباً 3-3.5 سال میں رجسٹر ہوئیں،
تو آنے والے وقت میں ڈیفینیٹلی اس کا انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا اثر، اور جو ڈاکیومنٹیشن بڑھے گی تو اکنامک ایکٹیویٹی بھی پک اپ ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے مثال کے طور پہ وہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کا ہے، اور ظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے میسو انسینٹیوز اناؤنس کیے، اس میں ایمنسٹی آئی، اس میں پھر گورنمنٹ کی اور بڑی اسکیمز آئیں، مگر اس کو ایک بہت ہی میسو بلو لگ چکا ہے بیکاز آف جو ریل اسٹیٹ مٹیریل ہے اس کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، ملک کے اندر اوبیسلی بے پناہ بڑھ گئی، جس کی وجہ سے اتنا ہی شاید فیزیبل نہیں رہا۔ ہمیں کچھ آئیڈیا ہے کہ جو نئی کمپنیز رجسٹر ہوئی ہیں باقاعدہ ود دی SCCP وہ کتنی ایکٹیو ہیں، اور ان کی جو پروگریس ہے وہ کتنی مانیٹر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سب سے بڑا سیکٹر ہے؟ جی خان صاحب، جیسے کہ میں نے آپ سے ایک پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے موقع دیا تھا اور میں نے وہاں بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہاؤسنگ فائنینس کمپنیز کے بھی لائسنس بہت عرصے سے رکے ہوئے تھے، اور 3 عدد نئی ہاؤسنگ فائنینس کمپنیز نے لائسنس لیے۔ اس کے علاوہ تقریباً 10 کے قریب ریٹ مینجمنٹ کمپنیز جو ہیں انہوں نے لائسنسز لے لیے ہیں، اور جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک ریٹ اسکیم تھی آج تک ملک میں، اور اب 150 ارب کے قریب نئی اسکیمز ہیں، جن میں آپ سمجھیے کہ 9 نیو ریٹ اسکیمز ہیں جن کو ابھی تک جنہوں نے ہمیں اپروچ کر لیا۔ تو کلیئرلی ایکٹیویٹی تو نظر آ رہی ہے، اینڈ اٹس اے ویری پازیٹیو اومن، بیکاز ریئل اسٹیٹ جو انویسٹمنٹ ٹرسٹس کا اسپیس ہے اس میں بالکل گروتھ نہیں تھی، اور وہ کافی بڑھ گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ایریا جس میں SCCP دیکھ رہا ہے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، وہ ہے فریکشنلائزیشن آف ریئل اسٹیٹ تھرو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی۔ اس کے اندر بھی بہت میسو انٹرسٹ ہے، اور بہت سارے ینگسٹرز اور نئی کمپنیز جہاں ٹیکنالوجی اور ریئل اسٹیٹ مل جاتے ہیں اس میں بھی بہت انٹرسٹ آ رہا ہے۔ سو کلیئرلی دیر از اے لاٹ آف انٹرسٹ اینڈ دیر از پروگریس ان نمبرز ایز ویل۔ تو یہ فرمائیے گا کہ پھر یہ ایک ہمارا بڑا امپورٹنٹ سیکٹر ہے جو کہ واقعی ایک ریئل اس میں گروتھ نظر آ رہی ہے، یعنی کہ IT سیکٹر، یہ IT سیکٹر کی سے جو ریلیٹڈ گروتھ ہے۔ ایک تو چیز یہ ہوتی ہے، میں جاننا چاہتا ہوں SCCP کے پاس کیا اس کا بیرومیٹر ہوتا ہے کہ ایک تو رجسٹریشن ہو گئی، لیکن اس رجسٹریشن کے بعد اس کی کیا ایکٹیویٹی ہے، وہ کس لیول پر ہے، وہ کہاں کام کر رہی ہے۔ آبویسلی وہ بینکس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ دوسرے اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی طریقہ کار ہوتا ہے جس سے کہ آپ جان سکیں، یا آپ کے پاس کوئی اس کی خبر رہتی ہو کہ یہ جو کمپنیز رجسٹر ہو رہی ہیں یہ آگے کیا کر رہی ہیں؟ جی کامران صاحب، ہم نے ان لائن ود جو اس وقت گورنمنٹ کی ایک بڑی کلیئر ڈائریکشن تھی IT سیکٹر کو پروموٹ کرنے کی اور ینگسٹرز کو انگیج کرنے کی، اس کے اوپر کام کرتے ہوئے ہم نے ایک کانسیپٹ متعارف کرایا تھا جو باقی دنیا میں ہے، اور پاکستان میں پہلی دفعہ متعارف کیا کسی ریگولیٹر نے پچھلے سال، جسے ریگولیٹری سینڈ باکس کہتے ہیں۔ اور ریگولیٹری سینڈ باکس میں ہم نے اپلیکیشنز کال کیں کمپنیز کی جانب سے کہ وہ اگر کوئی نئے پروڈکٹس متعارف کرانا چاہتی ہیں تو ان کو کم سے کم کنڈیشنز کے ساتھ اور کم سے کم پرابلمز کے ساتھ اور بہت جلدی بنیادوں کے اوپر نئے آئیڈیاز اور انوویٹیو آئیڈیاز جو ٹیکنالوجی انیبلڈ ہوں ان کو چیک کرنے کا موقع دیا جا سکے۔ تو پچھلے سال بھی ہمارے پاس بہت اپلیکیشنز آئیں، اس سال بھی ہم نے سیکنڈ کوہارٹ رن کیا اس کا، اس میں بھی بے تحاشا اپلیکیشنز آئیں۔ پچھلے سال ہم نے 6 لوگوں کو اجازت دی اور اس میں بڑے انٹرسٹنگ ٹیکنالوجی آئیڈیاز جو ہیں وہ ٹیسٹ ہوئے، اور اس سال بھی ہم نے 7 لوگوں کو اجازت دی ہے اور وہ بھی کر رہے ہیں۔ اینڈ جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ کہ یہ تمام ادارے یا یہ جو تمام آئیڈیاز ہیں یہ ایملگم ہیں یا اشتراک ہیں، ایک طرف فائنینشیل ٹیکنالوجی کا اور دوسری طرف ہارڈ کور فائنینس کا اور بزنس نیڈز کا جو ایکچولی ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو آئی تھنک اٹ از اے ویری گڈ اومن، اور ان میں زیادہ تر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ینگسٹرز ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں اور بڑے ایمبیشس ہیں۔ میں نے خود کئی میٹنگز چیئر کی ہیں جن کے اندر ان لوگوں نے آ کے پریزنٹیشنز دی ہیں۔ تو میرا ذاتی خیال ہے کہ اس میں انٹرسٹ بھی ہے، انکریجمنٹ بھی ہے اور ایکشن بھی ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ بہرحال ایک اچھا آپ نے سسٹم بنا دیا، آن لائن بھی رجسٹر ہو سکتی ہے، اس کو اسٹریم لائن بھی کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ SCCP کی بہتر رہی ہے پرفارمنس، لیکن یہ تو ایک پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ ایک برین چائلڈ ہوتا ہے، وہ سیڈ ہوتا ہے، وہ آپ کے پاس جاتے ہیں، کمپنی رجسٹر کراتے ہیں، پھر آتا ہے پورا اسپیکٹرم جس میں کہ وہ کام کرنا شروع کرے، اور جس میں آتی ہے پھر ایز آف ڈوئنگ بزنس، اور پھر ہمارے ملک میں ایز آف ڈوئنگ بزنس کتنا ہے، اور ہم عالمی سطح پر ہم انڈیکس میں کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ہمارا پرابلم ہے۔ ہم نیچے بالکل باٹم کی طرف ہیں، اس پہ آپ کتنا دیکھتے ہیں؟ اور وہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس میں پروگریس ہونی چاہیے تاکہ وہ جو آپ کے پاس کمپنی رجسٹر ہو رہی ہے وہ بلوم کرے، پھر آگے جا کے وہ کام کرے، پھر
جابس کریشن ہو، پھر سب کچھ ہو، وہاں پہ کتنی سیٹسفیکشن ہے آپ کو؟ کامران صاحب بہت آپ کا بہت ہی ڈیپ کویسچن ہے اور اس کے بہت سارے ٹچ پوائنٹس ہیں، آئی مسٹ ایڈمٹ. اور میں پہلے تو یہ سٹارٹ کروں گا کہ بہت سارے ادارے ہیں اس وقت، اگر آپ اس وقت دیکھیں جو میں ان کے بہاف پہ تو نہیں بول سکتا، بٹ بیسڈ آن مائی پوزیشن اینڈ بیسڈ آن مائی انٹریکشنز ود دیم مجھے بھی اس کا اندازہ ہوتا رہتا ہے، ادراک ہوتا رہتا ہے کہ وہ لوگ کیا کوشش کر رہے ہیں. تو اسپیشل ٹیکنالوجی زونس اتھارٹی ہے، وہ بہت ایکٹیولی کام کر رہی ہے. پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ہے، وہ بہت تیزی سے ان ایریاز میں کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آئی تھنک سر کہ ایک جنرل انوائرمنٹ بھی ان کے لیے کافی کنڈیوسو ہے اس وقت ان ایریاز کے لیے. اور ایس سی سی پی کی حد تک آپ کا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ ہم چیزوں کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں ٹو این ایکسٹینٹ، بٹ ہم اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ماحول نظر آ رہا ہے اس میں کافی چیزیں جو ہے وہ کوآپریٹو اسپرٹ میں بہت سارے ادارے اور ریگولیٹرز مل کے کام کر رہے ہیں. ہمارا ایس ٹی زی اے کے ساتھ بھی ایک کانسٹنٹ انٹریکشن ہے، سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ بھی ہے، اور جنرلی کوشش کی جا رہی ہے کہ مل کے لوگوں کے جو ہے وہ پرابلمز یا جو ینگسٹرز ہیں یا ایس ایم ایز ہیں ان کے پرابلمز کو مل کے ریزالو کیا جا سکے. آپ کا یہ کہنا کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے اس کے اوپر پروگریس نہیں ہوئی، تو اس میں کامران صاحب پروگریس ہوئی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم جو ڈوئنگ بزنس کے اندر جو 10 بگیسٹ موورز تھے 2020 اپریل کی جو رپورٹ تھی اس کے اندر پاکستان 10 بگیسٹ امپروورز کے اندر شامل تھا ڈوئنگ بزنس انوائرمنٹ کے اندر. اور سٹارٹنگ اے بزنس جو ہے اس کے اندر 58 پوائنٹس کا چینج آیا تھا. انفارچونیٹلی رپورٹ ڈسکنٹینیو ہو گئی اور اس سال وہ نہیں بنائی گئی. اگر اس سال بنائی جاتی تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت اچھا سرپرائز دیتے، کیونکہ پاکستان میں بہت کام ہوا ہے ریفارم کے اوپر. اگر میں صرف ایس سی سی پی کی طرف آ جاؤں تو سر ہم تقریباً 14 قوانین کو ایڈمنسٹر کرتے ہیں، اور ان میں سے 12 قوانین کو ہم نے مکمل طور پہ ری ویمپ کیا اور وہ مختلف سٹیجز پہ ہیں اپروول کے. اور اس میں 2-3 چیزوں پہ ہی فوکس کیا گیا. ایک یہ کہ افیکٹو انفورسمنٹ کیسے کرنی ہے، دوسرا یہ کہ انویسٹر کو امپاور کیسے کرنا ہے، اور تیسرا یہ کہ مارکیٹ میں گروتھ کیسے لانی ہے. تو آئی تھنک ان ایریاز میں کام ہوا ہے، اور آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ سب کو مل کے کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے، یہ جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک 100 میٹر ریس نہیں ہے، یہ ایک لانگ ریس ہے، اور اس میں سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. جی خان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اسٹیمولس آیا، جو اسٹیٹ بینک نے اتنا بڑا ٹرف لائے، اور دوسری کئی اسکیمز جو ہیں وہ سینکڑوں اربوں روپے کی اسٹیٹ بینک نے پاکستان کی صنعتی ترقی کے لیے، پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹری کی ترقی کے لیے دی. کتنی نئے انڈسٹریز سامنے آ رہی ہیں، کتنے نئے منصوبے ہم دیکھ رہے ہیں. اور پھر اگر ہم اسٹاک مارکیٹ میں دیکھیں، جو آئی پی اوز آئے ہیں وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے، مگر اس میں کوئی بہت ہی میننگ فل اس طرح کی بہتری ہم نہیں دیکھ رہے جیسے کہ جو رجسٹرڈ کمپنیز کے نمبرز میں سامنے آ رہی ہے. جی خان صاحب، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا تھا ارلیئر آن کہ ایک بہت عرصے کے بعد ایک جمود کی سی کیفیت آ رہی تھی آئی پی او اسپیس کے اوپر، اور آئی تھنک کہ جولائی 18 کے بعد یہ پہلی دفعہ 19 آئی پی اوز جو ہیں وہ ابھی تک آ چکے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سال جیم بورڈ کا بھی اجرا ہوا. پچھلے سال 10 آئی پی اوز آئے تھے اور تقریباً کوئی 85 ارب کے قریب کیپٹل ان 19 آئی پی اوز کے تھرو ریز ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو اس سال ہم اس سے بھی زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اور جو جیم بورڈ کا اجرا ہوا ہے اس پہ تو ایکچولی 2 چھوٹی کمپنیاں آلریڈی لسٹ ہو چکی ہیں اور مزید کمپنیاں پائپ لائن میں ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس سال انشاءاللہ 10 سے بھی زیادہ چلا جائے گا جو آئی پی اوز کا ٹوٹل نمبر ہوگا جیم بورڈ کو ملا کے. بظاہر مجھے تو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ دیر از پروگریس. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ کچھ اس میں نیو اکانومی یا جو ٹیکنالوجی انیبلڈ انڈسٹریز ہیں ان کا رول زیادہ نظر آ رہا ہے. لیکن اگر سر آپ پروفیٹیبلٹی کا جو ارلی ذکر کر رہے تھے، اگر آپ اس کو دیکھیے تو کامران صاحب اس کے اندر بھی بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے کہ جو آپ کا ٹیکسٹائل اسپننگ ہے وہاں پہ میسو ٹرن اراؤنڈ آیا ہے. اس کے علاوہ آپ کے آٹو موبائل سیکٹر میں، آپ کے سیمنٹ سیکٹر میں، آپ کے اور بہت سارے سیکٹرز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ریکارڈ قسم کی گروتھ اور امپروومنٹ نظر آئی ہے. یہی میں جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہم نے پروفیٹیبلٹی دیکھی ہے کارپوریٹ سیکٹر کی، جس میں کہ آپ نے کچھ کو مینشن بھی کیا، اگر ہم اس کو سسٹین کرتے ہیں اور اس میں ایک ایوریج گروتھ ہم دیکھتے ہیں تو اٹس اے ویری امپریسو سکسیس سٹوری
یہ کیسے آپ ثابت کریں گے کہ یہ پینٹ اپ ڈیمانڈ کی وجہ سے اور کووڈ کے پوسٹ کووڈ ایک ڈیمانڈ تھی، سرچ تھی، جس کی وجہ سے یہ ہوا، اور ایزی کیپٹل اویلیبل تھا، تھوڑا انٹرسٹ ریٹ بھی تھوڑا کم رہا اس دوران، لیکن یہ اگر کیا اس میں سسٹیننس ہے؟ کیونکہ اگر یہ اس لحاظ سے اگر ہماری گروتھ آتی ہے اس کے اندر اور پھر اس پہ ہم فردر اس کی ایکسپینشن دیکھتے ہیں تو پھر تو ایک چلے تھوڑا بہت اطمینان ہو جائے گا۔ اگر آپ کامران صاحب ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اگر ہم پچھلے 3.5 سال کو اگر دیکھیں تو اس کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ایوریج پروفٹ تھا وہ 252 بلین کا تھا، اور اگر ہم کیلنڈر ایئر 18 سے لے کے کیلنڈر ایئر 20 تک دیکھیں تو اس کے اندر تقریباً 163 ارب کا پروفٹ تھا۔ تو یہ جو پچھلے 3 کوارٹرز ہمیں نظر آ رہے ہیں 21 کے، اس کے اندر کلیئرلی ایک اپ ٹیک تو نظر آ رہی ہے، تو کوارٹر آفٹر کوارٹر پروگریس ہو رہی ہے، اور کوارٹر آفٹر کوارٹر جس طرح میں نے کہا کہ فسکل ایئر کا رزلٹ جو تھا وہ بھی پروفیٹیبلٹی کا کافی ہائی تھا، اور پھر اس کے بعد جو پہلے 9 منتھس ہیں اس کیلنڈر ایئر کے وہ بھی، اور جو لاسٹ کوارٹر ہے وہ تو پھر ایک ریکارڈ سٹیٹس پہ چلا گیا 258 بلین کے ساتھ۔ تو اٹ سیمز لائک کہ دیر از اے ٹرینڈ ایٹ لیسٹ ان سو فار ایز واٹ دا نمبرز آر شوئنگ، جو ابھی تک بظاہر نظر آ رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ جناب عامر خان ہمارے ساتھ موجود تھے، چیئرمین SECP سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔ دنیا خبر کی دنیا